गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। कोशिश किया करें सुबह सुबह पार्क्स में जाया करें और ख़ूबसूरत सी ग्रीनरी को देखा करें। जैसे मैं अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी ज़रूर रखती हूँ कि ताकि बड़ी पॉजिटिव रहूँ और एक अच्छी एनर्जी भी आती है। जब हम ग्रीनरी को देखते हैं इर्द गिर्द तो बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव फील होता है। तो आप कोशिश किया करें पार्क्स में जाया करें या जहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पे जाके वॉक शॉक किया करें, दोस्तों के साथ एंजॉय किया करें। क्योंकि जब हम सुबह सुबह का टाइम होता है ना तो बड़े खिले खिले से होते हैं। नींद से उठने से थोड़ा सा मसला तो होता है, लेकिन ये है कि हमें सुबह सुबह जागने में कहीं ना कहीं तो हमें जाना ही होता है, काम करना होता है। जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो उसी टाइम उठने से बेहतर है कि थोड़ा सा जल्दी जाग जाया करें और बाहर जाया करें। और जो हमारे सिटी में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं हुकूमत ने डेवलप की हुई हैं तो उनको ज़रूर इंजॉय किया करें। सुबह का वक्त ऐसा होता है कि उसमें बड़ा सुकून से ज़िंदगी चल रही होती है, बड़ी स्मूथ सी चल रही होती है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा होता है गर्मी में, तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं, मूड भी अच्छा हो जाता है। और आपका वर्कआउट या जो भी आप वॉक करना चाहते हैं, अपने आप से बातें करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट टाइम होता है कि अगर आप सुबह सुबह जाएं, वॉक भी करें और जो अच्छी अच्छी लोकेशन या अच्छी अच्छी जगह हुकूमत ने बनाई हुई हैं तो उनको ज़रूर एक्सप्लोर किया करें। हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि अगर कुछ अच्छा भी हुआ होता है हम जाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा होता है, इतनी ज़्यादा हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमने टाइम खुद ही निकालना होता है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि लाहौर जैसे तारीख़ी शहर की क़यादत करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को निभाने वालों में एक नाम लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशिर कर्नल रिटायर, और उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज से किया। उसके बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। आज उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से वो उन्होंने स्टार्ट लिया आर्मी से, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सियासत की तरफ बढ़े और फिर सियासत में जब आए तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनका, किस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्नल रिटायर मुबशिर सर। आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? एंड वेलकम रोही इन लाहौर। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल जी, अल्लाह का बहुत करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आप किस तरह से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, क्या करते हैं सुबह सुबह? बस सुबह सुबह वॉक कर लेते हैं, कुछ हाँ। 30 मिनट्स 40 मिनट्स। अच्छा, वॉक वो करते हैं। कम करता हूँ शाम को, चूँकि मैं जिम करता हूँ अच्छा। तो इसलिए वो कंपनसेट हो जाती है। वैसे तो अगर जैसे आपने कहा सुबह घंटा डेढ़ घंटा अगर आप बाजार किसी पार्क में घूमें, हाँ। वॉक कर लें, थोड़ा बहुत जिम कर लें तो बहुत अच्छा है। मैंने चूँकि टाइम डिवाइड किया हुआ है सुबह और शाम का, तो इसलिए मैं सुबह की 30 मिनट करता हूँ, शाम को कोई डेढ़ घंटा जिम कर अच्छा, लेता हूँ। बड़े स्ट्रिक्ट हैं आप, कॉन्शियस हैं अपनी फिटनेस को लेके। ऑब्वियसली बुढ़ापे में आप बंदे को जरा मंजी ते लम्बे पै जाए तो जिंदगी गुजर देनी चंगे तरीके नाल। सो अच्छा। यू गॉट टू बी फिजिकली ओके। हाँ, और ये तो उसके लिए एक्सरसाइज इज मस्ट, जैसे आपने कहा। बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सरसाइज करना चाहिए और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और डिप्रेशन से भी इंसान वैसे दूर ऑब्वियसली रहता है बहुत कि। सारी बीमारियों का इलाज है ये चीज़ें जो हैं, वॉक है। और अच्छा, तो सर सबसे पहले तो ये बताएं फ़ौज से सियासत तक का सफ़र किस तरह का रहा आपका? फौज तो देखें जी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड हाँ। इदारा है, और मैंने 19 साल की उम्र में फ़ौज ज्वाइन कर ली थी। जब अच्छा। 71 की वॉर थी तो हमारे शहर के ऊपर हिंदुस्तान के जहाज़ मंडलाते थे, हमारे जो शाहीन थे उनका पीछा करते थे और वो भाग जाते थे। तो इसी दौरान वालदा ने कहा कि तुम फ़ौज में जाओ, क्योंकि उनके भाई भी फ़ौज में थे, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो भी फ़ौज में थे। उन्होंने गुजारा हुआ था वक्त। तो हमने कहा चलें ठीक है। हम लाहौरिया जो थे उन दिनों लड़कों का ज़्यादा होता था कि चलें बाहर अमेरिका शमरीका चले जाएं। हाँ। सुहाने सपने जो है ना, हम हमेशा से और आज भी जवान इसी सूरत में एकम्प्लिश होना देखते हैं कि बाहर निकल जाएं कहीं। तो मेरे वालदा ने हुक्म दिया कि आप फ़ौज में चले जाएं। हमने अप्लाई कर दिया। 6 महीने का प्रोसेस होता है, एक इंटरव्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा। अल्टीमेटली आई लैंडेड इन मिलिट्री अकेडमी और बस फ़ौज शुरू हो गई। फ़ौज शुरू। 74 में कमीशन मिल गया 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, और फिर 1999 में मैंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, 1999 में। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि फ़ौज और सियासत में ऐसा क्या आपको फ़र्क नज़र आया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि हम एक ही कौम से फ़ौज में जाते हैं, हाँ। वही लोग होते हैं, वही लोग सियासत में होते हैं, मगर जो आर्मी की सिलेक्शन है ना, वो महकमा देखता है कि ये हम इस पर्सनालिटी को अपने क़ायदो ज़वाबत के मुताबिक मोल्ड कर लेंगे। उस पर्सनालिटी को वो पिक करते हैं बचपन में नौजवानों को।
اور پھر وہ اسی میں ڈھال لیتے ہیں. ڈسپلن جو ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے کہ چیٹنگ کا کوئی چھوٹا سا بھی کیس ہو جائے تو فوج اس کو برداشت نہیں کرتی, رائٹ فرام ملٹری اکیڈمی. تو بہت زیادہ سخت تربیت, بہت زیادہ سخت احتساب اگر کوئی پکڑا جائے تو, اور زیادہ سخت پنشمنٹس. جبکہ پولیٹیکل لائف میں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ اتنے کام چل جاتا ہے. آئی مین اور مجھے اکثر ساتھی یہ کہتے تھے, اگر میرے سامنے نہیں کہتے تھے کہ آپ فوجی رہے گا ساری عمر. ہاں, میں نے سیاست میں بھی تھوڑی کوشش کی کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسی غلط میرے نام کے ساتھ چیز منسوب نہ ہو جائے جس سے میرے فیملی کو, میرے بچوں کو, میرے پرانے محکمے کو یہ خفگی اٹھانی پڑے کہ ہمارا نمائندہ پولیٹیکل فیلڈ میں جا کے لاہور شہر کا میئر بن گیا, تو اس کے ساتھ یہ چیزیں چسپاں ہو گئی ہیں. تو الحمدللہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب رہا, اور آج گلی محلوں میں مجھے لوگ یاد کرتے ہیں. یہی میرے لیے کیا کم آنر ہے کہ مجھے ہٹے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, اور روئی والوں نے مجھے آج بھی انوائٹ کیا. اس طرح مہینے میں 1-2 ٹی وی والے بلا لیتے ہیں. تو دس از مائی اچیومنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا اور اس شہر کو میں نے سرو کیا. بالکل. اچھا, دوسرا یہ بتائیں بچپن کیسا تھا, شرارتی تھے, کس طرح یہ کے جہاں آپ تھے؟ بیٹھی ہوئی ہیں یہی میرا گاؤں ہے. اچھا. ہاں جی, 7 آبادی دہ ہے, اچھا. اور یہ 7 نہر ہے. تو بچپن میں بھی وہی والد سرکاری افسر تھے. اچھا. ڈسپلن لائف تھی. ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ مل کے نہر میں آ گیا تو پہلا تھپڑ والد نے ادھر مارا کہ تمہاری جگہ یہ نہر نہانے کے لیے نہیں, گھر چلو. یہ نہروں سے کھالے نکلتے ہیں اور وہ کھالے سیراب کرتے ہیں کھیتوں میں, کھیتوں کو. تو چلو چل کے پڑھو. شام کو ادھر والی بال وغیرہ ہوتی تھی, وہ ہم تھوڑی سی کھیل لیتے ہوتے تھے, گھنٹہ ڈیڑھ. اور یہ ابو کہتے تھے صبح صبح جانا تو سیر کر کے تو گھر واپس آ جاؤ اور اسکول چلو. تو اٹ واز اے ڈسپلن لائف. بچپن بھی اسی طرح گزرا, پڑھتے پڑھاتے گزر گیا. یہیں سے پڑھتے پڑھتے فوج میں چلے گئے. اچھا. آئی مین آئی واز ان 3rd ایئر, 13ویں جماعت کے امتحان ہو رہے تھے, تو ہم فوج میں چلے گئے تھے. 14ویں میں آ گیا فوج کا انتخاب آپ کا خود کا تھا یا والدہ نے کہا؟ والدہ نے کہا تو کچھ تھوڑا تھوڑا جراثیم تھے بھی نا گھر میں, دیکھتا تھا. ڈسپلن لائف تھی بڑی. ڈسپلن لائف تھی, سرکاری افسر تھے. والد صاحب دادا بھی فوج سے ریٹائرڈ تھے. میرے جو فادر ان لا آباد میں بن گئے ماموں, وہ بھی فوج سے تھے. تو کچھ تھا, کچھ تعلیم بھی تھی. اس علاقے میں میرے والد نے پارٹیشن سے پہلے جب گریجویشن کی تو 2 لڑکے تھے, بندے تھے جنہوں نے کی ہوئی تھی. تو وہ اس چیز کا اثر بہت زیادہ تھا گھر میں. تو آوارگی بالکل اجازت نہیں تھی. سائیکل پہ جائیں یا سیدھا کالج جائیں اور کالج سے گھر آئیں. اسکول بھی کینٹ میں تھا اور مال روڈ کے اوپر ہی ہماری زندگی گزر گئی. اور چونکہ گھر یہاں تھا, کالج مال پہ تھا, جی سی, اور کینٹ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی. بس. اسکول لائف کیسی تھی, کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ ویری گڈ. آئی واز, آئی مین اٹ از بیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ, آئی واز گڈ اسٹوڈنٹ. اچھا, تو دوستیاں کرتے تھے, سوشل تھے؟ ہاں, بچپن سے دوستیاں بہت تھیں. اچھا, دوستیاں بہت تھیں. مگر بدقسمتی کچھ یوں بھی ہو جاتی تھی کہ میرے ساتھ گاؤں کے جو لڑکے ہوتے تھے وہ کلاس 1 میں ہی رہتے تھے اور میں تیسری میں پہنچ جاتا تھا. اچھا, مطلب آپ اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے کہ ذرا گھر کا ماحول تھا نا کہ پڑھائی وڑھائی والا, تو اس وجہ سے تھوڑا ہم نکل جاتے تھے. پھر کچھ اسکالرشپ وغیرہ بھی مل جاتے تھے. اچھا, تو پھر دوستیاں ان کے ساتھ بھی رہتی تھی جو پیچھے رہ جاتے تھے؟ ہاں, نہیں, ان کے ساتھ بھی ہیں. آج بھی میری دوستیاں ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں جو ہے نا, ہاں جی, ہاں ابھی بھی ہیں. جو مالی توازن اگر برابر نہ بھی نہ ہو, مگر وہ جو بچپن کی سوچیں, کھیلنا, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا سٹیٹس دے دے تو اور آپ نے بچپن کے ساتھیوں کو, عزیز و اقارب کو, کمزور رشتہ داروں کو بھول جائیں تو وہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. نہیں, آئی واز براٹ اپ لائک دیٹ. مائی مدر جو تھی انہوں نے ہماری بہت اچھی گرومنگ کی. والد صاحب نے بہت اچھا ہمیں سمجھایا, پڑھایا. اور اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی آپ ادھر گھر سے نکلیں, اس طرف ہو جائیں ہماری آبادی کو, کسی ادھر جاتے ہوئے بندے کو پوچھ لیں کرن صاحب کا گھر کدھر ہے, تو آپ کو خود گھر چھوڑ کر آئیں گے. کیا بات ہے, مطلب آپ کافی سوشل رہے ہیں. ہاں, الحمدللہ. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ جو آج کل کی دوستیاں ہیں وہ کوالٹی والی ہیں یا جو بچپن کی دوستیاں تھیں؟ بچپن کی دوستیوں میں ایکچولی کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی مطلب نہیں ہوتا, کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ کا پیار ہوتا ہے, 6, 7, 8 محلے کے بچے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اس کو آپ چوز کر لیتے ہیں. مثلا میری چائلڈہڈ فرینڈ ہے, ہی از ان UK, ہمارا اور اس کا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے. تو اس کے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی دوستی کب سے ہے, تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہی کہتا ہے کہ وی گرو ٹوگیدر, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری دوستی کب سے. تو اس طریقے سے پھر جو محلے میں جو چوزی ہوتے ہیں نا, 2-4 لڑکے جن کی آپس میں چلتی پھر وہ بڑھاپے تک
دوستیاں چلتی ہیں. اسی طرح فوج میں ہوتا ہے کہ جب ویسے ہم ہاں فوج کی دوستیاں بھی بڑی ہاں جب ہم کورس پر ہوتے ہیں 2 سال کا ملٹری اکیڈمی میں, وہ 2 سال میں وہ رگڑے لگتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. تو اس وقت جو دوست ہم اب بناتے ہیں نا, وہ ساری زندگی چلتے ہیں پھر. ہاں تو میرے چونکہ 2 شعبے ہیں, ایک بچپن میں, پھر اس کے بعد فوج, اس کے بعد سیاست. تو سیاست میں اتنے ریلائبل دوست کم ملتے ہیں. ایک تو آپ بہت میچور ہو کے چلے جاتے ہیں سیاست میں, اور جو ینگ ایج میں جاتے ہیں وہ بھی آئی مین ڈپینڈیبل کم ہیں دوستیاں ہیں, مگر سیاست میں ہے لیکن اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے فوج میں ہیں یا بچپن کے تھے. وہ تو اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ فوجیوں کی کتابوں میں پڑھیں تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ناموں کے اوپر بھی بچوں کے نام رکھے ہیں جو شہید ہوئے. پرویز مشرف کی کتاب میں بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. اچھا جی, ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کانورسیشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کرنل مبشر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ چل رہی ہیں ان کی لائف کے اوپر باتیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ آرمی میں تھے اور بہت سے ہم نے فوجیوں کی کتابوں میں پڑھا بھی ہے, تو کبھی محبت ہوئی؟ ہاں. اچھا, پھر اس محبت کو پایا؟ نہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جس محبت کو پایا نہ جب وہ ساری زندگی رہتی ہے, ایسے ہی ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا, تھوڑا سا وہ شیئر کریں. بس وہ چھوڑیں, وہ جو جوانی کی باتیں ہوتی ہیں, مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ محبت کی بھی قسمیں ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے کہ جوانی میں سارے لڑکوں کو شوق ہوتا ہے, لڑکیوں کا تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں خود لڑکا ہوں, کہ اچھی سی خوبصورت سی لڑکی ہو, دوست ہو, اچھی ہو, ڈیسنٹ ہو. ہم نے بھی یہ غلطی ہم سے بھی ہو گئی, دانستہ یا نادانستہ طور پر. بٹ مجھے یہ اس چیز کی ریئلائزیشن تھی کہ میری اپنی بھی 3 بہنیں ہیں. اچھا, یہ ویسے یہ تو بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. مگر اگر کسی خاتون کے ساتھ یا اس وقت لڑکی کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ہیلو ہے یا السلام علیکم ہو جاتی, تو اس کو آپ پہلے سے کانسیپٹ اپنے بڑے کلیئر کر دیں کہ بی بی یہاں تک ہم جا سکتے ہیں, اچھا, بیٹھ سکتے ہیں, چائے پی سکتے ہیں, کلاس میں گپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آ گیا تو پھر کہا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہماری والدہ نے کرنا ہے. اچھا, اور عشق ہوا وہ مجھے اپنی ماں سے ہوا. اچھا, اور وہ میری ماں بھی میرے اوپر فرفتہ تھی. ہم 5-6 بہن بھائی ہیں. تو جو ہے نا پیار, وہ جو ماں کے پیار میں مزہ آیا نا, وہ آج بھی میری امی کو فوت ہوئے 5-6 سال ہو گئے ہیں, تو میری والدہ ہر وقت گھر میں مجھے نظر آتی ہے. کیا بات ہے, ظاہر سی بات ہے جب والدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو. اور میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ماں باپ مرتے نہیں ہیں اگر آپ نہ مارے تو. ہاں, اور یہی حال میرے والد کے ساتھ ہے میرا. ان کو آج فوت ہوئے کچھ 26 سال ہو گئے ہیں. وہ بھی مجھے ہر وقت میرے دائیں بائیں ہوتے ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے باپ نے یوں مجھے جکڑا ہوا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو جب آپ قبر میں چھوڑ آتے ہیں ماں باپ کو اور بھول جائیں تو وہ اس دن مر جاتے ہیں. اور اگر آپ اس طریقے سے ماں باپ کو ساتھ رکھیں کہ اس پبلک چینل پہ بیٹھ کے میں یہ آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اور ایک دم آپ نے یہ سوال پوچھا. اچھا, لگتا ہے آپ کو کہ والدین بھول جاتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ والدین کچھ کسی کو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں عوام میں رہا ہوں نا, پریکٹیکل لائف میں رہا ہوں. مثلا میں جب صبح اٹھتا ہوں اور رات کو جب سوتا ہوں تو میری ابتدا بھی کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ماں باپ کے لیے دعا سے شروع ہوتی ہے. رات کو سوتے وقت بھی کلمہ پڑھنے کے بعد میری ماں باپ کی جو ہے ان کی بخشش کے لیے ہوتی ہے. بڑی بہن سے بہت پیار تھا, اس کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ دنیاوی دھندے ہیں, مگر آپ اپنی جو اخلاقیات ہیں نا اس کو اپنے اوپر حاوی رکھیں تو پھر تو ہر پیار کا مزہ آتا ہے. اور اگر آپ نے اخلاقیات کو اپنے پاؤں تلے روند دیا تو پھر وہ ان چیزوں کا آپ کو آگے بھی حساب دینا پڑے گا. دیکھیں نا, یہاں تک بھی ہے کہ ابھی بھی عرب میں جب میں سعودی عربیہ میں تھا تو وہاں جب لوگ شادیاں وادیاں کرتے تھے تو لڑکے لڑکی کو پوچھا کرتے تھے, اور آمنے سامنے اکثر فیملیز بٹھاتی بھی ہیں, یہاں بھی ہے, دوستی ہے. اگر اف یو لائک سم بڈی ایدر وے
تو ٹیل یور پیرنٹس ٹو ڈیسائڈ. اور جو فیصلے ماں باپ کرتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں وہ شادیاں بہت کامیاب رہتی ہیں. اچھا جہاں بچوں کے فیصلے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, میں میر رہا ہوں لاہور کا, ہم ڈیورس سرٹیفکیٹ ہمارے دفتروں سے ایشو ہوتے تھے تو میں تھوڑا سا پروب کیا کرتا تھا, اچھا کیونکہ ہمارے جو یو سی چیئرمین تھے وہ مسالتی کمیٹیوں کے انچارج بھی ہوا کرتے تھے کہ یار اس کا کیا نتیجہ نکلا. میں نے ایک خاص ٹائم رکھا ہوتا کرنل تھا. صاحب جو وہ بھی تو شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں جو والدین میں نے آپ سے کہا کمپیریٹیولی جو پیرنٹس کی بچوں کی جوائنٹ رضامندی سے ہوتی ہیں وہ زیادہ آگے چلتی ہیں. جہاں بچے فورس ضد سے کر لیتے ہیں وہ ذرا گڑبڑ زیادہ ہوتی ہے. یہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے, میں غلط بھی ہوں, اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی یہی رکھا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی پوچھا. بٹ فائنل فیصلہ جو ماں باپ کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے معاشرے میں شادی صرف لڑکی لڑکے کی نہیں ہوتی ہے, دو فیملیوں کا ملاپ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ یہ بالکل آؤٹ آف دی فیملی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بچی نے کہہ دیا یا لڑکے نے کہہ دیا کہ جی یہ ہماری لڑکی ہے بڑی اچھی, اب اس کی نہ اس شہر کے ہیں, اگر شہر کے ہیں تو ٹیمپریری ابھی آئے ہیں, سیٹلر ہو کر آئے ہیں, آپ کو ان کا حدود دربہ اتنا پتہ نہیں ہے. تو فیملی کی ہر فیملی کی ٹریڈیشن تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہے. رشتہ داروں میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے, فیملی فرینڈز میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو جو پارٹ اے ہوتا ہے نا کہ یو نو دا فیملی, یو نو ایچ ادر, تو اس میں فیملی کو مسائل نہیں آتے ہیں. اچھا تو جہاں پر آپ ان نون فیملی میں چلے جاتے ہیں تو وہ پارٹ اے جو آپ کا پہلے سے نون لوگوں میں کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر شروع ہوتا ہے. تو اس وقت تھوڑا سمجھنے سمجھانے میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. دس از مائی انالیسس, ہو سکتا ہے کرٹیک بھی ہو سکتی ہے میری اس بات کے اوپر. بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بچے ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے کے خوشی کے ساتھ ماں باپ کی خواہش کے مطابق اپنی خوشی بتائیں اور اس طرح مل جل کے کام ہو جائے تو اس کا رزلٹ بہتر ہے. اور بیٹر از کہ نون فیملیز, جیسے میں نے اپنا تذکرہ کیا, میرا چائلڈہڈ فرینڈ ہے, اور اسی طرح میرا فوج میں چائلڈہڈ فرینڈ ہے. اللہ کا شکر ہے ان کے بھی بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں, کسی کی بیٹی ہے ہی نہیں. تو ایک پٹھان ہے تو وہ کہتا کہ میں نے تمہیں رشتہ نہیں دینا تھا تمہارے بیٹے کے لیے, تو میں نے کہا کہ میں تو اس کو اٹھا کے لے آتا اپنے بیٹے کے لیے. تو اس طریقے سے جو انٹیمیسیز اور انٹیمیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں نا, وہ ذرا بہتر رہتا ہے. اچھا مگر اللہ تعالیٰ ہر بچے اور بچی کے نصیب اچھے کرے, جس طرح بھی شادیاں ہوں یہ نبھیں, اور ٹالرنس آ جائے بچوں میں, اور بہت کامیاب شادیاں ہوں, تاکہ جب ان کے بچے ہوں تو وہ دیکھیں. اب دیکھیں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اس چیزوں میں انوالو رکھتا تھا, دیکھنے دکھانے میں, انالیسس کرنے میں. خدا نہ خواستہ سیپریشن ہو جائے نا, تو ان بچوں کا جو ہے نا وہ رلنا ان کا مقدر بن جاتا ہے. وہ پرابلم ہوتا ہے. کبھی نانی کے پاس, کبھی دادی کے پاس. آپ جا کے ذرا فیملی کورٹس میں دیکھیں تو چیخیں مار رہے ہوتے ہیں بچے. بالکل, کوئی کہہ رہا ہے میں دادی کے ساتھ جانا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے ماں کے ساتھ جانا ہے, کوئی وہ جو ہے نا وہ چیزیں میرے جیسے جذباتی آدمی کے لیے نا وہ برداشت سے باہر. باقی وہ بہت تکلیف دہ ہوتے بہت ہیں, تکلیف دہ. وہ واقعی دیکھنے ان والے بچوں کا کیا قصور, بچوں کا, اور پھر وہ ساری زندگی ان کی ساری لائف کے زندگی اوپر ایک اثر رہتا ہے. ڈیپریویشن ہو جاتی ہے نا, ایک چیز کی کمی آ جاتی ہے نا اس پرسنالٹی میں. جو بچے ماں باپ کی زیر تربیت بڑے ہوں گے, پھلیں پھولیں گے, بچپن سے لڑکپن سے جوانی, جوانی سے پھر شادیاں, تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ بہت خوبصورت بالکل ایسے, اور اٹ از ورلڈ بڑی اوور سیکیور فیملی ہوتی ہے, اور ان کا اٹیچمنٹ سٹائل بھی بچوں کا ایک بڑا سیکیور سا ہوتا ہے. جو اس طرح کے انوائرمنٹ میں پلتے ہیں, تھوڑے سے بچوں کو ان کو بڑے پرابلمس بھی آتے ہیں پھر آگے دیکھنے. اچھا, تو آپ کی جو اہلیہ تھی وہ آپ کی جاننے والی تھی؟ جاننے والی کہ میرے ماں میری تھی. اسی میری اماں نے آکھیا تیرا دن اور میرے بڑے بھرا دا بیاہ سی, تے کہندی ادھر آ جا تیری بھی منگنی. اچھا, پہلے کی شادی اسی طرح کی ہوتی تھی؟ بہت کیا انجی ہوندی ہیں. اچھا, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت کامیاب زندگی گزاری, اور ابھی بھی جا رہے ہیں. اور بہت سارے آگے جو ہمارے بچوں کے دوست ووست ہیں, یا اس طرح آگے پوتے پوتیاں بھی, تو وہ حیران ہوتے ہیں جب وہ میرے ساتھ کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں, یا ہوتا نا بچوں کو کہ چلیں ماموں سے جا کے پوچھ لیں, چاچا سے جا کے پوچھ لیں. تو جو ان کو چیز میں کہتا ہوں
آلموسٹ وہی چیزیں میری بیوی اگر وہ اس سے پوچھتے ہیں تو وہی کہتی ہے. اچھا اتنی آپ لوگوں کی سوچ میچ ہوتی ہے. ہاں یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو گئی. یہ حالانکہ جھگڑا مگڑا بھی ہوتا ہے. اچھا ہاں تو وہ تو اب ظاہر سی بات ہے جب دو لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جھگڑا تو ہوتا ہے, لیکن مگر وہ سوچیں جو اتنی آئیڈینٹیکل ہو جاتی ہیں نا جب, تو پھر وہ بس ٹھیک ہے. اور اس عمر میں تو ویسے ہی بندہ کہنا ہوں میں آج کتے بارے میں پھر پھرا ہوا, اتنا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو جاتا ہے بیوی کا. اچھا تو جب آپ کی والدہ نے کہا تب آپ نے انکار کیا تھا کہ نہیں میں نے کیوں انکار کرنا, مرنا سی. میری اماں بہت سخت تھیں, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. یہ 7 یا 10 قدم پہ لیٹی ہوئی ہیں قبرستان میں اچھا ہمارا. اچھا تو وہ آپ ڈر کے آپ مان گئے؟ نہیں ڈر کے کیا, میں نے جرت ہی نہیں کی. اس کو بھی اس کی ماں نے جا کے کہا چلو ادھر آ کے بیٹھو. اچھا دونوں کو بٹھا دیا اور انگوٹھیاں شنگوٹھیاں پہن دی. بس وہ سارے کزن وزن مذاق کرنے لگ گئے. اچھا تو میں تو باہر نکل گیا. اس بیچاری نو پتہ نہیں کی کہندیاں رہی ہیں کزن. اچھا یہ بڑی سیف سائڈ ہوتی ہے مردوں کی, وہ باہر چلے جاتے ہیں, اور فیمیل 2 سالوں بعد بیاہ ہو گیا. میں کہ ٹھیک ہے. اچھا 2 سال کے بعد شادی ہو گئی. بس وہ شادی ہو گئی کہ فوج میں تھا, مہینہ رہی امی کے پاس. اس کے بعد میں نے کہا چلو چلیں اب. اچھا مجھے گھر مل گیا. رسالپور میں ہم پوسٹڈ تھے اس وقت. اچھا تو بس ہم وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد آلموسٹ انڈیپینڈنٹ لائف ساری زندگی گزار دی. جہاں جہاں جاتا تھا وہاں پھر جب فوج چھوڑی تو بس ڈیپوٹیشن سے آیا تو بچوں نے کہا کہ جی, بیگم نے کہا کہ ایچیسن میں بچے داخل کراؤ. یہ ساتھ ہمارے تھا. تو میں بھی سوچا کرتا تھا یہاں بڑے امیر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو اب میں بھی کچھ بہتر ہو گیا ہوں. اچھا فوج نے ہمیں بہت کچھ دیا. ہمیں پلاٹس دیے, ہمیں ڈیپوٹیشنوں پہ بھیجا, ہمیں کورسز ابراڈ پر فوج بھیجتی ہے. اور وہ آفیسر جو کہ اپنی زندگی کو ایک سسٹم اور چینل میں رکھ لیتے ہیں وہ بہت کمفرٹیبل لائف گزارتے ہیں. اور میرا بھی ٹارگیٹ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے اسکولوں میں پڑھیں. تو بس پھر وہ 8 سال اس نے ادھر اکیلے گزارا. میں کبھی کشمیر ہوتا تھا, کبھی کہیں ہوتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے پھر کشمیر پہ بھی میں نے ایکٹیو بارڈر پہ بھی نوکری کی الحمدللہ. اچھا ویسے وہ کہتے ہیں کہ جو فوجی ہوتے ہیں نا ان کے بچوں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے میں نے اسی لیے سیٹل کر دیا ان کو کہ وہ پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے, ان کو اسکول کے نیو فرینڈز I بنانے was on پڑتے ہیں. deputation to Saudi Arabia, رائل سعودی ایئر فورس میں. تو وہیں پر ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا میاں بیوی نے کہ لاہور میں نے اس کو کہا کہ میں اب 11 سال سے بڑی پیسفل اسٹیشنز پہ ہوں اور ڈیپوٹیشن بھی اس میں شامل ہے, تو اب اگلی پوسٹنگ جو ہے نا بس تیار ہو جاؤ. تو وہی ہوا, جب پوسٹنگ آئی تو جو ہمارا سب سے زیادہ ہاٹ ایریا تھا کشمیر میں, وہاں میری پوسٹنگ ہو گئی. اور ہم ہیں بھی انجینئرز کے مائنے, بارودیں, پلیں بنانی, یہ وہ. اور ان دنوں پتہ آپ کو مجاہدین کا بھی بڑا رولا تھا, ان کو ٹریننگ تربیت بارود شارود کی. تو وہ سارا کچھ اللہ کا کرم ہے, وہ سارا ٹھیک ہو گیا. بچے ادھر پڑھتے تھے, ٹھیک بس پڑھ گئے. اچھا جی ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ کرنل مبشر موجود ہیں, ان کے ساتھ ہماری چل رہی ہے کانورسیشن. اچھا سر, آپ میئر رہے ہیں, اور دوسرا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیں جب میں فوج میں بھی تھا نا تو مارشاء اللہ لگا نا جب جنرل ضیاء کا, تو آئی واز ڈپیوٹیڈ آن مارشاء اللہ ڈیوٹیز ایٹ سرگودا. تو میں نے اپنی فوجی زندگی میں ہی یہ بہت ینگ ایج میں یہ محسوس کیا کہ نہیں یار, یہ جو ملکی نظام ہے نا یہ مارشل لائیں نہیں آنی چاہیے اس کے اوپر, اور عوام کا ہی یہاں راج ہونا چاہیے. اور وہ سوچ جو ہے نا وہ پنپتی رہی, پڑھتا رہا کتابیں. بٹ وہ پاکستان کے کچھ حالات ایسے رہے کہ فوج کو بھی آنا جو ہے, اگر آپ اس کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں, سیاستدانوں کی کامیابی اور ناکامی کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح میں نے جب فوج چھوڑ دی تو اس علاقے میں ہم اپنے لوگوں کی یہ وہ کافی, جب میں چھٹی آتا تھا تو میری امی نے لسٹ بنائی ہوتی تھی, اس بچے کو داخل کرانا ہے, اس کی نوکری کے لیے کچھ کر دو, اس کا فلانا بل خراب ہوا ہوا ہے, اس کے گھر میٹر نہیں لگتا. تو وہ میری جو 10-12 دن کی چھٹی ہوتی تھی وہ انہی کاموں میں گزر جاتی تھی. تو اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہاں کام شام ہو رہے تھے ترقیاتی, تو اپنے علاقے کے میں نے کام شام کرائے. تو جب میں نے فوج چھوڑ دی تو پرویز مشرف صاحب کے بلدیاتی الیکشنز آ گئے.
تو مجھے ایک دن گاؤں کے لوگوں نے بلا لیا جو ینگسٹرز تھے اور میرے سے چھوٹے جو تھے, کچھ میرے کولیگ بھی 10-20-25 لوگ کہ جی آپ الیکشن لڑیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک, کہتا ہے جی آپ گاؤں کا اتنا خیال رکھتے ہیں, یہ گلیاں پکی ہوگی سارا یہ. میں نے کہا یار میں تو صرف مدد کرتا ہوں لوگوں کی. تو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار دا لوکل الیکشن. تو پرویز مشرف صاحب کا میں نے بلدیاتی نظام جو ہے نا اس میں نے اسی علاقے جہاں میں بیٹھا ہوں میں نے الیکشن لڑے. اس وقت یوسیز کافی بڑی ہوتی تھی. بس وہ الیکشن کیا لڑنا تھا کہ پھر میں وہ پالیٹکس میں ان ہو گیا. پھر ملک پرویز صاحب تھے لاہور کے صدر, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. نہیں اس وقت میاں مرغوب تھے. تو ملک پرویز صاحب کے ساتھ انٹیمیسی ہو گئی, ایک دم میں ایکٹیو ہو گیا نا. وہ ایک کرنل کا لفظ بھی ساتھ لکھا تھا نا, تو وہ دفتروں شفتروں میں آنا جانا, لوگوں کے کام کرانا. تو پھر تھوڑے عرصے بعد ملک پرویز صاحب نے ہمیں ادھر گڑی شاہوں میں اکٹھا کیا. میرے جوائن کرنے کے 2 مہینے بعد پھر یا صادق صاحب پارٹی میں آ گئے, اور پھر اس کے بعد الیکشن آ گئے 2 سال کے بعد. میں نے الیکشن لڑنے سے منع کر دیا. پھر سردار یا صادق بھی تھے, انہوں نے الیکشن دونوں لڑے اور وہ جیت گئے. تو بس پھر وہ میرا اور یا صادق صاحب کا, ہم چونکہ ایک ہی علاقے سے, ہم نے ہاتھ ملا لیے. انہوں نے کہا جناب آپ سنبھالیں اب میرا حلقہ اور جہاں میری یو آر ود می. اچھا. تو ہیڈس آف ٹو ہیم اینڈ ٹو ملک پرویز مرحوم کو کہ میں نے پھر خوب سیاست کی. اور میرا جو محور تھا وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنا اور علاقے کی ڈیولپمنٹ میں تھا. اس وقت ہمارا NA 122 تھا, اور ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوتا تھا اور وہ پکی ٹھٹھی سمن آباد کے پرلی طرف جاتا تھا. سڑکیں, گلیاں, گندے نالے, ہر چیز ہم نے امپروو کی اور ڈیولپ کی. کچی آبادیوں کے مسائل, بچیوں کے داخلے, کون سی چیز ہوتی تھی جو نہیں ہوتی تھی, اور لوگوں کو پتا تھا کہ بعد میں اسپیکر بن گیا یا صادق صاحب, تو انہوں نے مجھے اور بھی لیوریج مل گئی. پھر میاں صاحب باہر سے آ گئے, تو جو 180 پہ میٹنگز ہوتی تھیں یا صادق صاحب نہیں آ سکتے ہوتے تو میں وہاں پہ چلا جاتا تھا. پھر الٹیمیٹلی لاہور کے صدر بن گئے ملک پرویز صاحب, ان کے ساتھ میری بہت رفاقت تھی. تو میں نے نا بہت انجوائے کیا ان چیزوں میں. اچھا. بٹ کبھی کبھی میں اتنا تھک جاتا تھا, مثلا سمن آباد ڈوب گیا ایک دفعہ پانی میں, تو میں وہاں گیا تو لوگوں کے گھروں میں باتھ روموں میں اتنا فلتھ. تو میں نے کہا یار تو اچھا خاصا انجینئر ہے, میں کوالیفیکیشن وائز سول انجینئر, ماسٹر ڈگری ہے میری جیب میں, تو کن چکروں میں پڑ گیا. مثلا گلیوں میں سویپر لگے ہوئے ہیں, ان کو گٹر میں سے نکلا, گلوں کے ساتھ لگا لینا, سارا دن صبح نکلنا شام تک لوگوں کے کام. تو کبھی کبھی گلا کرتا تھا کہ میں اپنے آپ سے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, واٹ فار. مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ڈیسٹنی کیا ہے. اللہ کو میری یہ باتیں اتنی پسند آئیں گی کہ میں لاہور کا سربراہ بن جاؤں گا. میں تو سربراہ ہی گنتا ہوں, حکومتیں نہ مانے تو نہ مانے, میئر جو ہے وہ شہر کا باپ ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر اس محنت کا صلہ دیا, اور اس پولیٹکس کا مجھے یہ صلہ دیا کہ میں نے میئر بن گیا. 1.5 سال کے بعد PTI کی حکومت آ گئی, انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اگست میں 18 میں, اور پھر مارچ میں انہوں نے ہمارا قانون ختم کر دیا. قانونی طور پر لوکل گورنمنٹس کو ختم کر دیا, اور ان کے اپنے قانون جس کے تحت انہوں نے نیا قانون بنایا, اس میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائے 3 مہینے کے بعد. اگر وہ الیکشن کروا دیتے تو آج لاہور میں یا پنجاب میں لوکل باڈیز اسٹیبلش ہو چکی ہوتی. تو میں اس کو بھی, جس کو ہم نام نہیں لیتے ہیں, تو بانی کہتا ہوں, کوستا ہوں کہ بھائی تم وہ کرا دیتے الیکشن. پولیٹیکل ڈفرینسز اور آلویز دیئر. کیا امریکہ میں نہیں ہے, کیا ہندوستان میں نہیں ہے, کیا کسی بنگلہ دیش میں نہیں ہے. اس خطے کے لوگوں کو دیکھ لینا, علاقے کے, تو ہمارے بھی اسی طرح ہیں. بٹ لوکل گورنمنٹس جو ہے نا, ان کو جب کوئی حکومت ختم کرتی ہے تو وہ عوام کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. کیونکہ شہر جو ہے نا, لوکل ایڈمنسٹریشن جو ضلعوں کی ہے نا, یہ ہمیشہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس رہنی چاہیے, دنیا میں ہے. تو بس اس طریقے سے پھر میں آپ کو بتا دیا کہ کیسے میئر بن گیا, اور تھوڑی سی بات آگے بھی. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ڈارک ہارس کہہ کر میئر بنایا گیا, ایسا کیوں؟ یہ بھی تھوڑا سا. کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ کرنل مبشر جو ہے وہ لاہور کا میئر بن جائے گا. I was very popular in my constituency. میری constituency جو ہے اصل میں یا صادق صاحب کی constituency تھی NA 122, اور اس کے بعد وہ دوسرا الیکشن بھی ماشاءاللہ جیت گئے, تو تیسرا بھی جیتے. تو میں یہ سارا جو حلقہ تھا نا, ان کو میرے اوپر اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا, اور اس کے بعد جو لاہور کے صدر تھے ملک پرویز صاحب, ان کو میرے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا کہ کوئی کہتا تھا نا, تو وہ کہتا تھا یار کرنل صاحب نے پوچھ لو, وہ صحیح کرن گے. اچھا.
مثلا اتنا میرے اوپر کانفیڈنس, اور یہی بات جو ہے وہ لاہور میں پھیل گئی. اینڈ آئی تھنک آئی واز کوائٹ فیمس ان لاہور ایز اے پولیٹیکل ورکر. اچھا. گو کہ میرے پاس عہدے بھی تھے, میں چیف وارڈن بھی تھا لاہور کا سول ڈیفینس کا, میں ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا ممبر بھی تھا. وہ صرف مجھے پالیٹکس کی وجہ سے ملے. اور بس وہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا, شاید فیصل آباد تھے ہم جا رہے یا ایک شادی میں, تو راستے میں مجھے فون آ گیا کہ جی صبح آپ کا 11:30 بجے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ انٹرویو ہے. اچھا. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو میں نے ملٹری سیکٹری سے پوچھا, بریگیڈیئر تھا اوبیسلی میرے سے جونیئر تھا, میں تو پہلے فوج چھوڑ چکا ہوا تھا. میں نے کہا یار خیر ہے, کہتا سر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا. بس اس کے بعد جو مجھے ٹیلی فونوں کے تانتے بنے, ایک دوسرا, اگلے دن میں 11 بجے وہاں پہنچ گیا. میاں صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی دے, میں تو پہلے ہی ان کا دیوانہ تھا. یہ تو میرا ایک, میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میاں نواز شریف سے ایسے بیٹھ کے سامنے, میرے لیڈر تھے وہ. اور یہ میں فوج سے ان کو پسند کیا کرتا تھا, اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا وردی میں, بٹ آئی یوز ٹو لو ہم. اینڈ آئی میٹ ہم فرسٹ ٹائم ان خانہ کعبہ when I was on deputation in Saudi Arabia. وہ بھی عمرہ کرنے گئے تھے, بائی چانس میں بھی گیا تھا. اگلے دن پھر ہماری ملاقات مسجد نبوی میں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو میں تو ان کو اپنے دماغ میں میرے وہ بستے تھے ہر وقت. تو انہوں نے مجھے بلا لیا, آدھا گھنٹہ انٹرویو چلا, پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا. فوج میں دیکھیں آپ کتنے کرنل ریٹائرڈ ہیں, کیا کسی کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ تو میاں نواز شریف صاحب جب میں نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کو پھر وہ اختیار دے دے. تو وہ دیکھیں آج بھی ملک کیسے چلاتے ہیں. وہ اٹھے اور مجھے انہوں نے خود دروازہ کھولا, مجھے خدا حافظ کہا, وہ بڑے پیار سے پیٹ کرتے ہیں ایسے جس کو کرتے ہیں. اور بس میں باہر نکلا تو میں پھر مڑ کے نہیں ویکھیا پیچھے. تو 8-10 دنوں کے بعد پہلی جنوری 2017 آ گئی. نہیں, ہم واپس آئے, پھر ہم نے آ کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ٹھیک ہے. تو اب لاہور تو ہم سویپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا, 274 سیٹوں میں سے میرا خیال 11 سیٹیں جو ہیں 2-3 پیپلز پارٹی کے پاس تھی, کچھ اور لوگوں کے پاس تھی. تو ظاہر ہے میرے اگینسٹ کس نے آنا تھا, تو کسی نے کاغذ نہیں جمع کروائے. تو آئی وینٹ تھرو دا پروسیس, الیکشن کمیشن میں پیپر جمع ہو گئے, وہی کاغذات یہ وہ سب کچھ ہو گیا, پراپرٹیوں کے کاغذ لگائے, یہ وہ جو بھی فارمیلٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, ٹائم گزر گیا. پھر وہ ریٹرننگ افسر نے مجھے ادھر ہی ڈکلیئر کر دیا, یو آر دا ونر. کیا بات ہے. اچھا, تو پھر کیسے آپ کو اندازہ تھا, فیملی کا رسپانس کیسا تھا, آپ کا کیسا تھا جب انہوں نے بتایا؟ یہ ایک بہت بڑی آنر تھی میرے لیے, بہت بڑی آنر. اچھا. اور اللہ کے بعد اگر اس کے اوپر میرے اوپر کرم نوازی ہوئی تو مہربانی کی تو میاں نواز شریف صاحب نے, اور اس ساری ٹیم کو جنہوں نے میرا نام ریکمینڈ کیا میاں نواز شریف صاحب کو, جو میں نے بعد میں سنی باتیں, جن میں 3-4 جو ہمارے لاہور کے لوکل پولیٹیشینز ہیں وہ اس میں شامل تھے. انہوں نے کہا جی از این ایکسیلنٹ چوائس, اور یہ اور وہ سالہ کچھ بعد میں لوگوں نے بتایا مجھے, میں نے آج تک کسی سے پوچھا نہیں, خود ہی لوگ بتاتے رہتے. اچھا. تو پھر میں نے جب اٹھایا, حلف اٹھا لیا 1 جنوری 2017 کو, تو دفتر میں بیٹھا جا کے, تو کچھ کارنرز پہ نا مجھے فیل ہوا کہ آئی ایم ناٹ بینگ لائکڈ بائی فیو جو بیٹر بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا نہیں, میں نے ان کو اپنے کام سے کنونس کرنا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو بھی ہاؤس کے اجلاس بلانے شروع کر دیے, کتابوں کو پڑھا سمجھا, جو بھی فائل آتی تھی ساری رات پوری فائلیں پڑھ کے صبح فیصلے کیا کرتا تھا. اور میرا جو دفتر تھا وہ عوامی مرکز بن گیا, اور میرے دفتر میں ہمیشہ 15 لوگ بیٹھے ہیں, 20 لوگ بیٹھے ہیں. گلیوں کے فنڈز چلیں جی بنائے اسکیمیں, اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تھیں. آپ حیران ہوگی یہ سن کے کہ میرے دور میں, اور اٹ از آن ریکارڈ, میں ایسے نہیں بوسٹ نہیں کر رہا, 94% اسٹریٹ لائٹس آن تھی. اوکے. اچھا. ٹھیک ہے. جہاں کہیں ریپیئر گلی محلے کی کراتے تھے ہم. صحیح. ٹھیک ہے. اور بہت کام ہم نے کیے پھر, اور الحمدللہ پھر جب ہم بالکل ٹریک پہ چڑھ گئے, انٹرنیشنل کانفرنسز میں مجھے بلانا شروع کر دیا گیا. اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ دس پارٹ آف دا ورلڈ, مثلا انڈیا, بنگلہ دیش, ہم ایران میں بھی لوکل گورنمنٹس بہت اسٹرانگ ہیں, ان سارے خطے میں سے صرف میں ادھر ہوتا تھا. اور شکاگو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ اور لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے ہیں فرام دس پارٹ آف دا ورلڈ, تو وہ کہتے ہیں وی ہیو اے سسٹم. شکاگو میں کوئی 28 میئرز اکٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ, تو آئی واز ون آف دوز اینڈ آئی واز دا اونلی ون فرام دس ایریا. کیا بات ہے. ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ کرنل مبشر موجود ہیں. اچھا سر، میئر بننے کے بعد سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کو؟ دیکھیے کافی عرصے کے بعد میئرشپ آئی تھی لاہور میں. پہلے ناظم کا نظام تھا اور اس میں بہت واضح فرق تھا کہ وہ ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر کا بنایا ہوا تھا اور وہ فیڈریشن اس کو کنٹرول کرتی تھی. اور یہ جو تھا الیکٹڈ گورنمنٹ تھی یہاں پر پنجاب میں PMLN کی، اور ود دا فریم ورک آف دا پنجاب گورنمنٹ ہم نے کام کرنا تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آبویسلی کچھ لوگوں کی چوائس میں نہیں تھا، تو پھر مجھے آئی ہیڈ ٹو فیس دا میوزک. بٹ وہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے پھر ایگزرٹ کیا بہت زیادہ. مثلاً لاری اڈے پر میں ایک دن گیا تو وہاں بچے، ویگنوں والا اڈا، بہت سخت گرمی تھی، تو وہاں کوئی ان کے لیے نا شیڈ نہیں تھا. اگر آج ہی آپ لاری اڈے میں جا کے دیکھیں تو جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک بہت ہیوج اسٹیل کا شیڈ ہے، نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ بینچز پڑے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم آئے تو ایک منصوبہ یہ بنا پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی جو نادرا ہے اس کے ساتھ لنک کیا جائے برتھ سرٹیفکیٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور ڈیورس سرٹیفکیٹس. پھر اس کے اوپر میں نے بہت محنت کی ہے. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ود ان 2 to 3 months ہم نے پورے پنجاب کی جو یوسیز تھی ان کو نادرا کے ساتھ لنک کر دیا. اچھا. اور اس سے پہلے کارپوریشن کے دفتر میں لائنیں لگی ہوتی تھی نا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ آپ جاتے تھے UC کے دفتر میں جاتے تھے، وہاں سے آپ کو فوراً ان تینوں سرٹیفکیٹس میں سے کوئی بھی چاہیے ہوتا تھا، مل جاتا تھا. ایک سسٹم بن گیا، 30 دن کے اندر ڈیورس ہو جاتی تھی. اگر آپ 89 ڈیز میں اگر آپ UC چیئرمین کو اپلیکیشن دیتے تھے جس دن سے، اس کے بعد 89 ڈے اگر اس کو وہ لوگ فالو نہیں بھی کرتے تھے، ایدر آف دا پارٹیز، ان کو نوٹسز ایشو ہوتے تھے. اور 89 ڈیز کے چوتھے دن، تیسرے دن جو ہے وہ ہم شیور کرتے تھے کہ اس کا ڈیورس سرٹیفکیٹ ہو جائے. بڑی کوشش کرتے تھے، ہم نے کم بھی کیا، صلح صفائیاں بھی کروائیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جب یہ لوگوں کو سہولت مل گئی، آپ امیجن کریں لاہور کے 274 یوسیاں تھیں اور ہر UC میں یہ فیسلٹی تھی. اس کے بعد لاری اڈے پہ گیا تو جیسے پہلے آپ کو کہا رش، پھر میں نے 2 اس میں امپرومنٹس کی کہ ایک ملتان روڈ کے اوپر ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے خالی جگہ پڑی ہوئی تھی کارپوریشن کی، وہاں پر لاری اڈا نیا بنوایا. اچھا. اور وی آر پلاننگ کہ اس کے سامنے ایک انڈر پاس بنا کے ملتان کی طرف جو بسیں جائیں گی ساؤتھ کی طرف، وہ اس کے نیچے سے ہو کے تو ادھر چلے جائیں. وہ چلا، کامیابی سے چلا. ٹائم تھوڑا تھا، انڈر پاس نہیں بن سکا، ابھی وہ پھر بند ہو گیا. اس کے بعد ہم نے رائے ونڈ میں ایک زمین پہ قبضہ ہوا تھا 11 کنال کے قریب، وہاں پر ہم نے چونکہ اجتماع ہوتا تھا اور وہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے، وہاں پر وہ بنایا. اس میں کیا ہم نے. یہ چیلنج جب اوور کم ہوتے جا رہے تھے، پھر گلیوں محلوں میں گو کہ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں فنڈ نہیں تھے، بٹ میں سم ادھر کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر لیتا تھا. اچھا. لاری اڈوں کی جو انکم تھی وہ 70-80 کروڑ سے بڑھا کے میں نے 90-95 کروڑ پر لے گیا پہلی نیلامی میں. اچھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دین آئی اسٹارٹیڈ اسپینڈنگ دس منی آن سٹی. تو جس سے لوگوں میں ایک اچھا تاثر نکلا. تو جب اچھا تاثر نکلا تو وہ لوگ جو تھوڑا بہت سمجھتے تھے کہ میں غلط طریقے سے آگیا ہوں اور ایک فوجی ہوں تو شاید پتہ نہیں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں، وہ بھی کافی حد تک ختم ہو گئے. رمضان بازار لگائے، اٹ از آن ریکارڈ. جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری ریکارڈ میں ہیں. تو ہمیں 40 کروڑ ملا تو ہم نے رمضان بازار بھی زیادہ لگائے، عوام میں پذیرائی بھی زیادہ ہوئی، اور 7-8 کروڑ روپیہ سیونگ بھی واپس گورنمنٹ کو دے دی. تو یہ ساری چیزیں جب ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ کافی انکریجمنٹ ہوتی ہے. LWMC کے نظام کو اس طرح کیا کہ 274 یوسیوں، ہر UC کے پاس 40 سے 50 لوگ ہوتے تھے. 3,500 ورکر تھے. میں نے ان کو ڈسٹریبیوشن کر دیا اور میں نے کہا جس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی UCوں میں انہی لوگوں کو لگایا جائے. اور ہر کونسلر کو، ہمارے 7 کونسلر ہوتے تھے، ہر محلے کے لیے ان کو 3-3 4-4 بندے مل جاتے تھے، وہ صفائی کرتے تھے. تو جب یہ ساری چیزیں پریکٹیکلٹی میں آ گئیں اور لوگوں کو نظر آنے لگ گیا، جو دفتر میں آتا تھا ان کے مسائل ہم حل کر کے اس کو ٹائم دیتے تھے. آج بدھ ہے، اگلی بدھ کو آ جائیں، آج بدھ ہے، کل جمعرات جمعے کو آ جائیں. تو اس سے پھر اللہ کا شکر ہے مجھے لاہور میں لوگوں نے بہت پذیرائی دی. اور پھر میں صبح سے لے کے 9 بجے سے لے کے واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، کہیں نہ کہیں ہم گھوم رہے ہوتے تھے، لوگوں کے مسائل سن رہے ہوتے تھے، دفتر میں بیٹھتے تھے. بٹ افسوس یہ ہے کہ جب دوسری پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے ہمارے 7 مہینے دفتروں کو منجمد کر دیا. بالکل ہماری جو بھی سیکریٹریٹ میں ڈاکومنٹ جاتے تھے، کاغذ جاتے تھے اپروول کے لیے، وہ نہیں ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد
ہمیں خدا حافظ کہہ دیا، اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا کارنامہ تھا اس حکومت کو ہم نے کیس کر کے سپریم کورٹ سے ہرا کے آخری 3 مہینے پھر آ کے بیٹھے۔ اچھا سر، خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایک معاشرے کا ظاہر سی بات ہے بڑا امپورٹنٹ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے اپنے دور میں خواتین کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں خواتین کے لیے آئی ہیڈ لاٹ مینی پلانس کہ ان کی ہر یو سی لیول کے اوپر کوئی ایسی جگہ، ایسے اسکول، ایسے مراکز بنا دیے جائیں جہاں سے خواتین خود اپنی ارننگ کریں۔ ایک تو یہ اختیار جو ہے ہمارے یو سی چیئرمین کے پاس نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، بٹ ایک میوچل کانسنٹ جس طریقے سے بنگلہ دیش میں، جس طریقے سے انڈیا میں، یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ 53 تقریباً % جو ہے وہ لوکل باڈیز کی الیکٹڈ ممبرز ہیں انڈیا میں، اتنا سٹرونگ ہے ان کا۔ اور یہی جو یونس صاحب آئے تھے، پریزیڈنٹ آئے تھے شاید ادھر، ہاں بنگلہ دیش میں، یا منسٹر تھے، اسی طرح کا وہاں پر ماڈل بنایا گیا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہی چیز میں لوکل گورنمنٹس کے اندر انٹروڈیوس کراؤں، کیونکہ ہمارے پاس 18-19 ریزرو سیٹس کے اوپر خواتین تھیں۔ اچھا، تو میں نے، حالانکہ وہ کسی خاص علاقے کی نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی تقریباً اتنا ہی فنڈ دیتا تھا جتنے دوسرے چیئرمینوں کے، کہ آگے وہ کہتی تھی کہ بھائی جان ہماری گلیوں میں اتنی اسٹریٹ لائٹس کم ہے، تو میں کہتا تھا بالکل ایشوڈ، اور ہم 2-4 دن میں کمپلیشن بھی ہو جاتی ہوتی تھی۔ جو کمپلینٹ لے کر آتی تھی خواتین، جو ہماری ممبر تھی اس کی 319 کا ممبر ہاؤس تھا ہمارا الحمدللہ، اور میں اکیلا ہی ٹارگٹ ہوتا تھا، تو پھر مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کرنی پڑتی تھی۔ ان کی مدد کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو گلیوں میں وہ بینیفٹ پہنچاتے تھے یا پہنچاتی تھی۔ تو جو میرے ذہن میں ڈریم تھی، وہ آپ سے کہا نا کہ اگست میں آ کے تو حکومت آ گئی تھی، 1 سال 8 مہینے کے بعد 5 سال کا ہمارا ٹینیور تھا، تو وہ اتنی خاطر خواہ وہ رزلٹ میں لوگوں کو نہیں دے سکا ایز فار ایز لیڈیز رائٹس فار کنسرن، عورتوں کے حقوق کے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کیا اب حکومت کو کیا سٹیپ لینے چاہیے کہ خواتین کو بااختیار بھی بنایا جائے، تعلیم بھی ان کے لیے آسان کی جائے؟ حکومت کو فردر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا خواتین تھوڑی نا دب کے رہتی ہیں، اچھا، پڑھ لکھ بھی جائیں، جابز بھی کرتی ہیں، پھر بھی نا ان کے ذہن کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے۔ حالانکہ اس وقت چیف منسٹر بھی جو ہیں وہ فیمیل ہیں، ہماری پرائم منسٹر بھی ایک فیمیل رہ چکی ہوئی ہیں، اور مادر ملت فاطمہ جناح اور بھی، پھر مادر ملت سے یہ سٹوری ہمارے ملک میں شروع ہوتی، کتنی جوانمردی سے انہوں نے پالیٹکس میں آئی اور مقابلہ کیا۔ تو یہ جو ہے نا، ایک تو اس کلچر کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو ایک دلیری ملے، اور جب وہ دلیری مل جائے تو خواتین کو ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا، اور وہ گلی محلے میں بڑی بڑی دلیر بچیاں ہماری آئیں، انہیں جب یہ پتا ہوگا نا کہ میں تقریر کرنے کے لیے نکلی ہوں، یہ محلے میں ووٹ مانگنے کے لیے نکلی ہوں، تو مجھے کوئی ٹیز نہیں کرے گا۔ اوورآل کانسیپٹ تھرو میڈیا، تھرو پرنٹ میڈیا یہ دینے چاہیے، اسکولوں کالجوں میں دینا چاہیے کہ آپ کے ایکول رائٹس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح چلیں۔ اور پھر ایسے سٹیپ کیا لینے چاہیے؟ پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرز کے اوپر جو ڈپرائیوڈ ہیں یا جن بچیوں کو مواقع نہیں مل رہے ہیں، ان میں پڑھی لکھی بھی ہیں، ان میں کام کاج بھی آتا ہے، بچیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم ان کو آتی ہے، ہر چیز ہے۔ تو محلوں میں کمیونٹی سینٹرز بنائے جائیں، اچھا، وہاں کام کیے جائیں۔ آج کل یہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر سینٹرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، وہ بچیوں کے آپ بنا دیں، ان کے گھروں کے پاس بنائیں، ان کو وہ فیسلٹی ملے، تو دیکھیں نا ذرا بچیاں جو محلے کی دوسری بچیوں کو اور خواتین کو لے کر کیسے آگے چلتی ہیں، جو دستکاری وغیرہ کا کام کرتی ہیں وہ کرائیں، ٹیوشن سینٹر بنائیں، گورنمنٹ انشور کرے، جو لوکل گورنمنٹس کے لوگ ہیں، کہ اس بچی کو اتنے بچے پڑھ رہے تھے، کیا اس کو وہ ساری فیس مل گئی ہے یا نہیں ملی۔ تو بہت ساری چیزیں جن میں ہم خواتین کو امپاورمنٹ دے سکتے ہیں، اور یہ افیکٹو اس وقت ہوگی جب یہ محلوں سے شروع ہوگی، نرسری یہ بنے گی نا، تو پھر بچیاں یہاں سے جو اوپر ترقی کر کے جائیں گی وہ کل کو بہت زیادہ افیکٹو ہوں گی کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر، وہ اس ملک میں ایک بہت سرمایہ بن جائیں گی۔ اب دیکھیں نا دنیا میں بہت ساری لیڈیز ہیں، اٹلی کی جو ہے وہ خاتون ہے، جو یہ وینزویلا کی جو ہے وہ خاتون ہے، اور بھی 3-4 ملکوں کی ہیں، تو ہمارے پاکستان میں اگر ایک ہے تو دوسری بھی آ سکتی ہے، تیسری بھی آ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے خواتین کو اب اٹھنا ہوگا، اور یہ چیزیں تو اتنی، اب یہ دیکھیں نا کمپیوٹر اور موبائل اور یہ وہ، ان سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، بٹ آپ
کمیونٹی ود ان دا کمیونٹی دے دیں آپ. بچی کو جو ہے نا وہ 4-5-6 کلومیٹر پہ نہیں جانا چاہیے, 14-20 کلومیٹر پہ نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے جب تک آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن الیکٹڈ لوگوں کی نہیں بنائیں گے اور اس میں خواتین کی خاطر خواہ الیکشن لڑ کے جو ہے وہ تعداد نہیں آئے گی, تو یہ جو اس طرح کی امپاورمنٹ ہے نا, جو میں کہتا ہوں کہ اسٹریٹ سے شروع, وہ پنپ نہیں پائے گی, وہ آگے بڑھے گی نہیں, وہ آگے نہیں بڑھے گی. اچھا لاسٹ میں سے یہ بھی بتا دیں, کراچی کا میئر ہے, لاہور کا میئر نہیں ہے, لاہور کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی؟ یہ آپ میرے سے تو نہ پوچھیں, یہ جنہوں نے الیکشن کروانے ان سے پوچھا. دوسرا بات کی کراچی کا بھی میئر ہی ہے, وہاں پر جو ہے سچ جو بلدیاتی نظام ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کے پی کے میں بھی جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ اپنی پارٹی کی ہی حکومت کے خلاف کورٹوں میں گئے ہوئے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ بلدیاتی نظام کو پنپنے کیوں نہیں دیتے, حالانکہ یہ ایک نرسری ہے. آج آپ بہت سارے لوگوں کو کیا مقاصد کیا ہیں, کیا وجوہات؟ پتہ نہیں, جب اسی سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں سے ہی چیئرمین رہ کے گئے ہوئے ہیں, ناظم رہ کے گئے ہوئے ہیں یو سیوں کے محلوں سے, اور آج وہ منسٹر ہیں, ایم این اے ہیں, ایم پی اے ہیں, مگر جب وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی یہ پیڑا لگنے لگ جاتا ہے بلدیاتی نظام. آئی ڈونٹ نو, حالانکہ یہ سارے مل جائیں نا پروونشل اسمبلی میں کہ جی یہ قانون ہے, یہ میئر کے اختیارات ہیں, یہ ڈپٹی میئرز کے اختیارات ہیں, اور یہ محلے کا جو یو سی چیئرمین ہے, یا آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا, اس کے یہ اختیارات ہیں. اور ان اختیارات کو آپ اپنے قانون میں ڈیوالو تو کرتے ہیں, مگر وہ آپ فزیکلی ڈیوالو ہونے نہیں دیتے. تو جب تک آپ لوکل گورنمنٹس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, تو نہ تو آپ کا جو میئر ہے لاہور کا, وہ چاہے شکاگو میں جا کے میٹنگ اٹینڈ کر لے, چاہے چائنا میں جا کے کر لے, چاہے تنزانیہ میں جا کے کر لے, چاہے ایران میں جا کے کر لے, وہ وہاں تک تو بہت کر لے گا, آپ کی نمائندگی بھی کرے گا, مگر اپنے جو علاقہ ہے اس میں آپ کے آگے شاید ہرڈلز اس کو زیادہ فیل ہوتی ہیں. تو اس لیے جب تک لوکل ایڈمنسٹریشن تھرو الیکٹڈ پیپل, دیٹ از ٹو سے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو ڈیوالو کر کے اور صحیح معنوں میں ان کو با اختیار نہیں کیا جائے گا, آئی ایم سوری, نہ تو آپ کو کل اچھے سیاسی لیڈر ملیں گے اور نہ ہی ضلعوں کا انتظام جو ہے وہ اچھی طرح چل سکے گا. نہ ہی ضلعوں کا انتظام اچھی طرح سے چل سکے گا. کرنل مبشر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, آپ نے بھی سنی ہے آج کی کانورسیشن. یقیناً آپ نے کانورسیشن سے اندازہ لگایا ہوگا کہ کیوں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے اور کتنے ضروری ہیں بلدیاتی انتخابات. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرنل مبشر سے. آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں موسیقی کی. موسیقی ظاہر سی بات ہے روح کی غذا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ موسیقی صرف کانوں تک نہیں پہنچتی. جب اچھی آواز ہو اور سننے والا بھی اچھا ہو, پہچان بھی رکھتا ہو, تو ظاہر سی بات ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت دفعہ لوگ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو وہ اچھا سا میوزک لگا کے ضرور سنتے ہیں, اور ان کا موڈ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے, اور اچھا بھی لگتا ہے کہ کوئی اچھا سا میوزک سنیں, اور وہ ایک میموریز بھی پیچھے یاد آ رہی ہوتی ہیں, اور الفاظ بھی بہت اچھے اچھے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بندہ بڑا فریش سا ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی برِ صغیر کی تاریخ کی موسیقی میں جو رفیع صاحب تھے, ان کا نام میرے خیال میں نہ لیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی. رفیع صاحب کا نام ایک بہت ہی دنیا میں جانا جانے والا نام ہے, اور کئی نسلوں کو انہوں نے اپنی آواز کے ساتھ متاثر کیا ہے. بہت سے لوگ ان سے انسپائر تھے, ابھی تک بھی لوگ سنتے ہیں ان کی آواز کو. ایسی کانوں میں وہ کہتے ہیں کہ رس کھول دیتی ہے آواز کے. بندہ کہتا ہے کہ یہ آواز جو تھی, پتہ نہیں یہ آواز کیسے انہوں نے اتنی اچھی آواز میں گایا. اور بہت سے گلوکار کوشش بھی کرتے ہیں کہ انہی کی طرح گایا جائے, اور انہی گلوکاروں میں ایک نام سکندر رفیع کا بھی ہے. اور اکثر کہا جاتا ہے یا ان کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی کی آواز آئے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ آواز ملتی ہے کسی کے ساتھ, اور ہم
فوری سے کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں، سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس سے آواز ملتی ہے. تو ایسے ہی گلوکار ہمارے ساتھ سکندر رفیع موجود ہیں. ان کے نام میں بھی رفیع آتا ہے. سکندر رفیع صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم جی، شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کس طرح اپنے صبح صبح کا آغاز کرتے ہیں سکندر رفیع؟ صبح صبح کا آغاز جی سب سے پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے کیا جائے. ہاں. صبح ان شاء اللہ تعالیٰ فجر کی نماز، اس کے بعد پھر روٹین شروع ہو جاتی ہے گھر کی، ہاں. دوسرے کاموں کی. پھر اسی طرح دن گزر جاتا ہے، کچھ کاروباری سلسلے میں، کچھ گھر کے کچھ کاموں کام میں. ہوتے ہیں. جی اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے گائکی کا آغاز کب کیا تھا؟ جی میں نے گائکی کا آغاز جو ہے نا ایک چھوٹی سی عمر میں کیا تھا، کہ جب بچہ ہوش سنبھال رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو میرے فادر تھے وہ بھی محمد رفیع صاحب کے بڑے فین تھے. اچھا. اور اتنے فین تھے کہ ہمارے گھر میں اس ٹائم آڈیو کیسٹ چلتی کا دور تھا، آڈیو کیسٹ کا. تو اس دور میں نا ہمارے گھر میں جو ہے نا محمد رفیع صاحب بھی گنگنا رہے ہوتے تھے آڈیو کے ذریعے. تو بس وہ آواز سن سن کے جو ہے نا اس چھوٹی سی عمر میں نا میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں جو ہے نا وہ آواز رچ بس گئی، اور میں محسوس کرتا رہا اس آواز کو نا. بس اسی عمر میں میں ہلکا پھلکا گانا شروع کیا ہے. اس ٹائم عمر بھی کچی ہوتی ہے اور گلا بھی کچا ہوتا ہے. ہاں. تو بس کوشش ان کو سن سن کے جو ہے نا، زیادہ ان کو سن سن کے کیا کہتے ہیں، مجھے شوق پیدا ہوا ان کو سننے کا، ان کو دیکھنے کا. کچھ میرے والد صاحب کے جو خون میں ان کی محبت تھی ہاں. وہ بھی مجھ میں ٹرانسفر ہوئی. اچھا. تو اسی بنسبت کیا کہتے ہیں محمد رفیع سے پیار ہوا. پھر ان کو گانا شروع کیا. جب چھوٹے تھے تب ساتھ ساتھ گنگناتے بھی رہتے جی تھے؟ بالکل گنگناتا بھی تھا، کوشش کرتا تھا اس وقت، لیکن اس طرح تو نہیں گا سکتا تھا جس طرح رفیع صاحب گاتے ہیں، لیکن گنگنانے کی کوشش کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی لائف میں اگر کوئی پہلا سنگر سنا تھا یا کوئی سانگ سنا تھا پہلا، تو صرف محمد رفیع صاحب کا تھا. اچھا. اس کے علاوہ میں نے کوئی، اس سے پہلے یعنی کہ میں نے کوئی سنگر، حالانکہ کشور صاحب، مکیش صاحب کا بھی دور تھا، لیکن میں صرف محمد رفیع صاحب کو ہی میں نے سنا تھا. اور ان کے سانگ سن سن کے ہی مجھے ان سے محبت ہوئی، عشق ہوا، اور آج میں ان کو گانے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش کرتے جی ہیں. میں ان کے جیسا گا نہیں سکتا، ہاں. لیکن کوشش کرتا ہوں. اچھا. تو اچھا آپ کو محسوس کب ہوا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ محمد رفیع سے ملتی ہے، کچھ سملیرٹیز ہیں؟ دیکھیے اس بات کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں خود اپنے منہ سے نہیں آپ سے کہہ سکتا کہ میں رفیع صاحب کو سیم گاتا ہوں، اور نہ میں نے آج تک کہیں کسی بھی جگہ کسی پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے کہ میں رفیع صاحب کو سیم گاتا ہوں یا گا سکتا ہوں، کیونکہ یہ چیز فیل جو ہے نا پبلک کرتی ہے. یہ سنگر، بہت سارے سنگر ہوں گے، ان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں کشور کو گاتا ہوں تو سیم گاتا ہوں، رفیع صاحب کو گاتا ہوں تو سیم گاتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے. بس میں محمد رفیع صاحب کو گاتا ہوں، لیکن جو لوگ مجھے سنتے ہیں، فیس بک پہ میرا ایک چینل ہے سکندر رفیع کے نام سے، اچھا. اور میرے پلیس پہ جو نا محمد رفیع صاحب کی محفل کے گیٹ ٹوگیدر چلتے رہتے ہیں، جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کے کئی لوگ، میوزک ڈائریکٹرز، ایکٹرز، سب لوگ ہم اکٹھے ہو کے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. تو اگر کسی نے کہا ہے تو یہ لوگوں نے کہا ہے، میں نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا کہ میں رفیع صاحب کو سیم گاتا ہوں. میں بس یہی کہتا ہوں کہ میں ان کو گانے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا. ہندوستان میں، پاکستان میں میرے بہت سارے فین ہیں. ہندوستان کے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے میسنجر پہ، کال پہ اور میرے کومنٹس کے ذریعے فیس بک پہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں، لیکن میں نے اس بات کو کبھی غور نہیں کیا. میں صرف اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ میں رفیع صاحب کو گا رہا ہوں اور ان کو گانا چاہتا ہوں. اچھا، گانا چاہتا ہوں. اچھا یہ کیا سٹوری ہے؟ آپ کے نام میں بھی رفیع آتا ہے، تو رفیع بچپن سے ہی والدین کا دیا ہوا نام تھا یا آپ نے خود اپنا نام تبدیل کیا محبت میں؟ ظاہر سی بات ہے آپ اتنے زیادہ انسپائر ہیں رفیع صاحب سے. جی رفیع صاحب کا جو نام میرے ساتھ اٹیچ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے. اچھا. ہسٹری یہ ہے کہ کافی دیر پہلے محمد رفیع صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے، صدیق جان صاحب، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 2019 میں. تو ہماری چھوٹی چھوٹی سی محفلیں ہوتی تھیں، اچھا. ملنا ملانا تھا. تو ان کے اکثر میں اور میرے دوست تھے، ہم ان سے ملنے کے لیے جب ان کے گھر پہ جاتے تھے تو ان کے گھر کے پاس ایک پارک تھا، ہم اس پارک میں بیٹھ جاتے تھے. وہاں پہ محمد رفیع صاحب کی کچھ یادیں، کچھ باتیں
اور ان کے کچھ سونگ گنگناتے تھے، میں ان کو سناتا تھا، وہ ہمیں سناتے تھے. تو بس ایک دفعہ میں نے ایسے ہی بے خیالی میں کیا کہتے ہیں ان سے کہا کہ کیا میں اپنے نام کے ساتھ رفیع صاحب کا نام لگا سکتا ہوں. اچھا. کیونکہ میرے جو ایک قابل احترام پاکستان کے پلے بیک سنگر ہیں جناب محمد انور رفیع صاحب، ان سے میرا بہت پیار ہے اور وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. محمد رفیع صاحب کے بعد اگر میں نے رفیع صاحب کو کسی کو گاتے ہوئے سنا تو انور رفیع صاحب کو سنا تھا. تو ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے فیملی تعلقات تھے اور مجھے وہ بہت پیار کرتے تھے بھتیجوں کی طرح سے. تو ان کے نام کے ساتھ جب انور رفیع آتا تھا تو مجھے بھی ایک ہلکی سی جستجو ہوئی، کچی سی عمر تھی، میں نے کہا یار یہ نام میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اسی طرح کی بات جو ہے نا کیا کہتے ہیں صدیق صاحب سے کی تھی. تو صدیق صاحب نے کیا کہتے ہیں ہنس کے کہا کہ سب رفیع ہیں، تم بھی رفیع بن جاؤ، اچھا. کیا ہو سکتا ہے. ہاں. تو پھر کافی دیر بعد ہم ملتے ملاتے رہے. جب وہ مجھ سے رفیع صاحب کے سانگ سنتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے خود ہی جو ہے نا سکندر رفیع کہنا شروع کر دیا. اچھا. جی انہوں نے کہا کہ آپ رفیع ہو، آپ رفیع تو صاحب ان کو کو بھی گاتے. کہیں نہ کہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کہیں نہ کہیں قریب ہیں اب. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، لازمی بات ہے وہ جس گھر سے تعلق رکھتے تھے، جس بھائی سے تعلق رکھتے تھے، ماشاءاللہ وہ خود بھی بہت اچھا گاتے تھے. صدیق صاحب خود بھی بہت اچھا گاتے تھے اور پتہ نہیں انہوں نے کس موڈ میں کس طرح سے یہ بات کی. تو میں نے اس وقت بھی کیا کہتے ہیں اس نام کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کیا، بس وہ بات گزر گئی. لیکن اب میں نے جب رفیع صاحب کو مسلسل گانا شروع کیا مختلف پلیٹ فارم پہ، مختلف تقریب میں، تو پھر لوگوں نے مجھے جو ہے نا سکندر رفیع کہنا شروع کر دیا. اچھا. جی تو جب انہوں نے سکندر رفیع کہنا شروع کر دیا تو میں نے بھی سوچا کہ یار جب یہ لوگ مجھے سکندر رفیع کہہ کے بلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں سکندر رفیع ہو جاتا ہوں. سکندر رفیع ہو لیکن رفیع صاحب جو ہے نا وہ دنیا میں صرف ایک ہی تھے. رفیع صاحب بالکل ایک ہی تھے، لیکن جب آپ کی آواز مشابہت رکھتی ہو اور ظاہر سی بات ہے لوگ خود سے بلانا شروع کر دیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ سکندر رفیع موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں. اچھا سکندر صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کسی فلم کے لیے بھی گایا؟ جی بالکل، میں نے 2-3 فلم جس کے لیے میں نے گایا، لیکن اس میں میرے لیے ایک خاص سانگ جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ فلم ڈائریکٹر جناب حسن عسکری صاحب تھے. اچھا. جن کی فلم کے لیے میں نے ایک سانگ گایا تھا اور وہ سانگ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس سانگ سے تھوڑی سی یادیں میری وابستہ ہیں حسن عسکری صاحب کے ساتھ، کیونکہ حسن عسکری صاحب کی جس فلم کے لیے میں نے یہ سانگ گایا ہے اس فلم کی تکمیل پوری ہونے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اس سانگ کے لیے انہوں نے مجھ پر بڑی توجہ اور بڑی جستجو رکھی کہ یہ سانگ سکندر آپ نے گانا ہے اور آپ نے ہی گانا ہے. جب سنگنگ کی طرف آتے ہیں لوگ یا سنگنگ کرتے ہیں، میں یہ سوال ضرور پوچھوں گی چیلنج کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنگنگ کی طرف آتے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، مسائل کا بھی سامنا آتا ہے، تو کیا آپ کو کیا محسوس ہوا اس ساری جرنی میں؟ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں نا بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے لوگوں کا مطلب ہے بہت سارے مائنڈ. تو سنگنگ ایک اتنی گہری اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں مکمل کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی آپ کام لے لیں اس میں کوئی مکمل نہیں ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے سیکھتا ہی جاتا ہے، سیکھتا ہی جاتا ہے. اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ محمد رفیع صاحب اتنے بڑے سنگر تھے، اتنی عزت اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن تنقید کرنے والے ان پر بھی تنقید کرتے تھے. تنقید کرنے والے ان پر بھی تنقید کرتے تھے. یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ تنقید کرنے والوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. تو پھر میں یا میرے جیسے جو بھی سنگر ہیں وہ کیسے سیف رہ سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. جتنا مرضی اچھا گا لیں یا جتنا مرضی اچھا کام کر لیں
تو یہ تنقید جہاں ہونی ہے نا وہاں پہ ہونی ہے. کبھی برا محسوس ہوا؟ نہیں، مجھے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے فلانا سانگ صحیح نہیں گایا یا فلانے سانگ میں فلانی جگہ صحیح نہیں لی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں محمد رفیع صاحب کو اس طرح گاؤں جس طرح ان کا انداز تھا. اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ رفیع صاحب نے جس گانے میں جس جگہ کو خاص رکھا ہے میں اس جگہ کو مد نظر رکھ کر گاؤں. اچھا. کوئی جگہ کوئی چیز مس نہ ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رفیع صاحب کو گاتے ہیں لیکن رفیع صاحب کے سانگ میں جو خاص جگہیں ہوتی ہیں نا وہ یوز نہیں کرتے. وہ سمپل سا گاتے ہیں اور اپنی یعنی کہ وہ پوری کر لیتے ہیں، خواہش پوری کر لیتے ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رفیع صاحب کو رفیع صاحب کے انداز میں گاؤں اور ہر اس جگہ کو نبھاؤں جو رفیع صاحب نے اپنے سانگ میں لیے. رفیع صاحب کے جتنے بھی آپ سانگ سنیں گے نا ہر سانگ میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے لیکن سننے والے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اچھا. عام بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس سانگ کی خاص جگہ کون سی ہے. لیکن جو سمجھنے والا ہے نا، جو رفیع صاحب کو سمجھتا ہے یا میوزک کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس سانگ کی ایک خاص جگہ کون سی ہے اور وہ خاص جگہ اس سانگ کے لیے کتنی ضروری ہے. لیکن کئی لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کئی لوگوں سے وہ کہیں نہیں جاتی، کئی لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں رکھتے. تو تنقید کرنے والے اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ان کو اس سے گھبراتے نہیں ہیں تنقید سے. لازمی بات ہے. مجھے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ نے فلانی جگہ ٹھیک نہیں لی تو میں اس پر اعتراض نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا، بلکہ میں اس کو اپنا ٹیچر سمجھتا ہوں کہ یار اس نے مجھے جو ہے ایک راستہ بتایا کہ یہ راستے کو ٹھیک کرو. ٹھیک. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر واقعی وہ راستہ غلط ہے، وہ چیز وہ جگہ غلط ہے تو میں اس کو ٹھیک طرح سے نبھانے کی کوشش کروں. اچھا، یہ تو ویسے بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے اور آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ کہیں میرے اندر اصلاح کی ضرورت تو نہیں ہے، بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت سی لرننگ بھی ملتی ہے، امپروو بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سکندر رفیع صاحب موجود ہیں اور محمد رفیع صاحب کی لائف کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، محمد رفیع کے کتنے بھائی تھے؟ جی، محمد رفیع صاحب کے 6 بھائی تھے. اچھا. ان کے جو سب سے بڑے بھائی کا نام تھا حاجی محمد شفیع صاحب تھا. ان سے جو چھوٹے تھے حاجی محمد اسماعیل صاحب تھا. ان سے چھوٹے حاجی دین محمد صاحب تھا. ان سے چھوٹے تھے حاجی محمد ابراہیم صاحب. اس کے بعد محمد رفیع صاحب تھے. اور ان کے بعد سب سے چھوٹے بھائی تھے صدیق جان صاحب جو 2019 میں جن کی وفات ہوئی تھی. اچھا. اور رفیع صاحب کی 2 سسٹر تھیں. ایک سسٹر کا نام تھا ریشمہ بی بی اور دوسری سسٹر کا نام تھا چراغ بی بی. اچھا. جی. تو یہ 6 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں. اور یہ 6 بھائی اور 2 بہنیں سب وفات پا چکے ہیں. تو اب صرف ان کے جو بچے ہیں وہی ہیں. بچے ہیں وہی ہیں. اچھا، محمد رفیع صاحب پیدا کہاں ہوئے تھے؟ محمد رفیع صاحب جی ہندوستان کا ایک گاؤں تھا کوٹلا سنگھ. اچھا. 1924 کو 24 تاریخ 1924 کو وہ کوٹلا سنگھ میں پیدا ہوئے تھے. اچھا. اور رفیع صاحب نے میرے خیال سے کوئی 5 سے 6 کلاسیں جو ہے نا وہ جوائن کی تھیں. اور اس گاؤں میں سب لوگ محمد رفیع صاحب کو شارٹ کٹلی نا فیکو فیکو کہتے تھے. اچھا. فیکو. ہاں. فیکو فیکو یہ سب باتیں جو ہے نا اس دور میں تو نہیں تھا لیکن یہی باتیں جو ہے نا ہم صدیق جان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے. وہی ہمیں یہ سب کچھ بتاتے تھے کہ رفیع صاحب کہاں پیدا ہوئے. پھر کوٹلہ شریف سے ان کے والد صاحب ادھر پاکستان، یعنی کہ اس میں پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا. پھر وہ لاہور شہر میں آ گئے. لاہور شہر میں انہوں نے بھٹی جو ایریا ہے ہمارا بھٹی چوک جس کو کہتے ہیں وہاں پر رہائش اختیار کی. اس کے بعد پھر وہ لوگ. اچھا، ان کے جو چھوٹے بھائی صدیق جان تھے ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ ان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے نا، میرے ایک دوست تھے وہ طبلہ پلے کرتے تھے. اچھا. وہ بھی میرے بڑے فین تھے. جب وہ رفیع صاحب کو مجھ سے سنتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ یار میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا. وہ بہت یعنی کہ مجھ سے پیار کرتے تھے. تو
صدیق جان صاحب سے ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ فلانے دن جانا ہے، میں تمہیں ایک شخص سے ملوانا چاہتا ہوں۔ مجھے انہوں نے بتایا نہیں، ایک سرپرائز دینے کے لیے وہ مجھے ساتھ لے گئے، کافی پرانی بات ہے۔ تو مجھے جب وہ ساتھ لے کر گئے تو انہوں نے مجھے جن سے ملوایا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب وہ آئے، آ کے پارک میں بیٹھے، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ محمد رفیع صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اچھا، تو میں ہکا بکا سے رہ گیا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں یا واقعی ایسا ہے، کیونکہ مجھے اس ٹائم محمد رفیع صاحب کی فیملی کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی کہ وہ لاہور میں کس جگہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر جب حقیقت کھل کے میرے سامنے آنے لگی تو پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ رفیع صاحب کی ہسٹری، ان کے بھائی، یہ وہ سب لوگ ادھر کے پاکستان میں بھاٹی چونک کے رہائشی ہیں۔ پھر اس کے بعد میری ملاقاتیں جو ہے نا رفیع صاحب کی محبت کے طور پہ میری ان سے ملاقاتیں چلتی رہیں، وقفے وقفے سے ہم ملتے رہے، رفیع صاحب پہ باتیں ہوتی رہیں، ان کے گانوں پہ، کبھی صدیق صاحب ہمیں سناتے تھے، کبھی میں ان کو سناتا تھا۔ اور صدیق صاحب کے ساتھ ایک ان کے اور رفیع صاحب کے بڑے قریبی دوست ہوتے تھے، وہ ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، فاروق بمبے نام تھا ان کا۔ اچھا، فاروق بمبے صاحب کی ماشاءاللہ انڈیا کی انڈسٹری میں بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی اور بڑا اچھا تعلق تھا۔ راج کپور، دلیپ کمار اچھا، اور لتا جی، آشا بھوسلے، یہ سب ان کے ساتھ بہت اچھے اٹیچمنٹ تھی ان کی، یعنی کہ ایک دوستانہ ماحول تھا کہ اگر سب نے بیٹھنا ہے تو جب یہ فاروق بمبے صاحب ادھر ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا سب لوگوں کا۔ اور دلیپ صاحب نے تو ان کو اپنا چھوٹا بھائی بنایا ہوا تھا، تو وہ جب ادھر پاکستان شفٹ ہو گئے تو وہ بھی صدیق صاحب کے ساتھ ہی اٹیچمنٹ تھی، ان کی بڑی اچھی اٹیچمنٹ تھی، بلکہ ان کی بہت زیادہ کلوز اٹیچمنٹ تھی فاروق بمبے صاحب کی صدیق جان صاحب کے محمد رفیع صاحب کی فیملی سے۔ اچھا، بلکہ جو محمد رفیع صاحب کے والد صاحب تھے ان کا نام تھا علی محمد، اور ان کی والدہ کا نام اللہ رکھی تھا، تو ان کے ساتھ بھی فاروق بمبے صاحب کا بہت اچھا گہرا تعلق تھا، فیملی تعلق تھا۔ تو وہ بھی ہم لوگوں کو جوائن کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی مجھ سے لاسٹ ٹائم بہت پیار کرتے تھے۔ لاسٹ ٹائم جب وہ ڈیتھ ان کی ہوئی ہے تو بڑی خواہش تھی ان کو مجھ سے ملاقات کرنے کی، کیونکہ کافی دیر سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو وہ مجھے فون پہ کہتے تھے سکندر میرا تم سے ملنے کو بڑا دل کر رہا ہے، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تو لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ان کو لانے کے لیے ایک شخص چاہیے ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں خود آ جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اکیلے مت آئیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بس اسی جستجو میں نا کہ وہ میرے پاس آئیں گے یا میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کتنی فیملی رفیع صاحب کی لاہور میں رہتی ہے؟ رفیع صاحب کے سارے ہی بھائی، رفیع صاحب کو نکال کے ان کے جو باقی کے 5 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، وہ سب لاہور کے ہی رہنے والے تھے۔ ان کے جو سب بھائی ہیں، باقی جو 5 بھائی ہیں، وہ سب لاہور میں رہنے والے تھے، اور وہ سب یہیں پر فوت ہوئے، اور لاہور میانی صاحب میں ان سب کی قبریں ہیں، ان کے والد صاحب کی، والدہ کی، ان کے بھائیوں کی۔ ایک رفیع صاحب ہی تھے جو پاکستان چھوڑ گئے تھے، بلکہ چھوڑ ہی گئے تھے، وہ ان کے اندر ایک ایسا جنون تھا سنگنگ کا کہ انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑا، کیونکہ ان کے والد صاحب بڑے دینی آدمی تھے اور وہ اس چیز کو بڑا اعتراض کرتے تھے، گانے بجانے کو۔ رفیع صاحب کی بہت پٹائی بھی ہوئی ہے اسی سلسلے میں، اچھا، جی بہت سختی بھی کرتے تھے ان پہ، لیکن ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے حاجی شفیع صاحب، وہ ان کے ساتھ رفیع صاحب کی بڑی اچھی اٹیچمنٹ تھی۔ اچھا، رفیع صاحب نے جو نا پھر اپنے والد صاحب کو منا کے اور رفیع صاحب کو سمجھا کے پھر کیا کہتے ہیں، انہوں نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ ہندوستان۔ ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن بمبئی جو ہے نا وہ جانا چاہتے تھے، ان کے شفیع صاحب کے ایک دوست تھے ان کے ذریعے، تو بس وہ شفیع صاحب نے پھر ان کو اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے آخری میسج ان کو یہ بھی دیا کہ تم جا تو رہے ہو، اگر کچھ بن جاؤ گے تو واپس آنا، اچھا، ورنہ ادروائز تم نے واپس نہیں آنا، سب کچھ بھول جانا، اگر تم کچھ نہ بنے، کچھ تم نے حاصل نہ کیا تو یہاں پر تم نے واپس کبھی نہیں آنا۔ پھر رفیع صاحب نے اپنی فیملی کو اور ان لوگوں کو بتایا کہ رفیع ہے، رفیع اور پھر وہ بنے کہ دنیا میں آج تک ایسی عزت اور ایسا مقام کسی سنگر نے نہیں لیا۔ بالکل،
آپ دیکھ لیں آج کل کے جو سنگر ہیں وہ 6 مہینے سال سے زیادہ چلتے ہی نہیں ہیں. ہاں 6 مہینے سال میں ان کا ایک گانا ہٹ ہوتا ہے, 6 مہینے سال بعد وہ غائب اور ہو سب جاتے سے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص موجود نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اپنی آواز میں ہماری گفتگو میں زندہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دی. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آج ان کو فوت ہوئے 46 سال ہو گئے ہیں. آپ نے صحیح بتانا ہے کہ آپ نے کبھی ایسا مقام دیکھا ہے کسی سنگر کا کہ مرنے کے 46 سال بعد ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل, ایسے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, مطلب اس سے پہلے ہی ان کی وہ ہو گئی, لیکن آج بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ان کے سانگ سن رہے ہیں. تو ابھی ہمیں آپ کون سا سانگ سنائیں گے؟ ابھی میں آپ کو رفیع صاحب کا وہ سانگ سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کئی سال پہلے اپنی زندگی میں ہمارے لیے گایا تھا, پبلک کے لیے گایا تھا, ان لوگوں کے لیے گایا تھا جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. اس گیت کے ذریعے انہوں نے ہمیں ایک میسیج دیا تھا کہ ہم ان کو کبھی کسی بھی دور میں کسی بھی وقت نہیں بھول سکتے, کیونکہ جو لوگ محمد رفیع صاحب سے پیار کرتے ہیں, ان سے عشق کرتے ہیں, واقعی وہ لوگ آج تک ان کو نہیں کبھی بھول نہیں پائے. بلکہ ہمارے پاکستان میں تو یہ سلسلہ نہیں ہے, لیکن ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو رفیع صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں, اور ان کی برتھ ڈے اور ان کی ڈیتھ اینیورسری اتنی محبت اور اتنی عقید و احترام سے منائی جاتی ہے کہ ایک تاریخ بن جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت دی کہ آج وہ 46 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے ہوئے, لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, ہمارے زبان پہ, ہماری سوچ میں زندہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم تو ہے. ہمیں کون سا سانگ پھر آپ سنا رہے میں رفیع صاحب کا وہی سانگ سناؤں گا جو انہوں نے کئی سال پہلے ہمیں ایک میسیج کے ضرور طور پہ سنایا تھا. سناتا. تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے, ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے, جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے, سنگ سنگ تم بھی گنگناؤ گے, ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے, ہو تم مجھے یوں. وہ بہاریں وہ چاندنی راتیں ہم نے کی تھی جو پیار کی باتیں, ان نظاروں کی یاد آئے گی جب خیالوں میں مجھ کو لاؤ گے, ہو تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤ گے, ہاں تم مجھے یوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں تو مزید بھی گانا سننا چاہتی تھی. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید سانگز بھی سنتے رہیں گے ایسے ہی.